आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। ताकत का मरकज कहाँ है, इस्लामाबाद या रावलपिंडी? और क्या मुल्क की तारीख में किसी आमिर का एहतसाब हो सकेगा? और एक बात और जिस पर प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि तकसीम के मुतालबे से MQM क्या चाहती है। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात होगी आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। 66 साल पर मुहीत वतन अजीज की तारीख के कमोबेश 33 साल जर्नैल शाही के असरात में गुजरे हैं। और कहा जाता है कि अगर मुल्क में जमहूरियत आती भी थी तो वो कभी किसी डरी सेवी खादमा की तरह, जिसे हर पल ये डर लगा रहता हो कि न जाने किस लम्हे उससे कोई गलती सरजद हो और उसे एक बार फिर घर से बाहर निकाल दिया जाए। और गलती भी जरूरी नहीं, मालिकान के जहन में किसी भी वक्त कोई लहर उठ सकती है और खादमा को बगैर किसी बात के फारिग किया जा सकता है। अशरों पर मुहीत आमरियत को सब्र ज़ब्त के साथ बर्दाश्त करने, बल्कि आमरों के दरबार में साथ सलाम करने वाले जमहूरियत के आते ही माहिए बेआब की तरह तड़पने लगते हैं। 7 समंदर पार बर्फानी गारों में बैठे साहिबान का लहू भी जोश मारने लगता है। उनकी खिताबत जोबन पर आ जाती है और सियासत नहीं बल्कि रियासत की दुहाई देते हुए सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन शायद अब माहौल तब्दील होना शुरू हो गया है, नया सूरज तुलू हो गया है और शाराए दस्तूर के नवा में आरस्ता एक अदालत साबिक सदर रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा खोले बैठी है। ये मुल्क की तारीख में पहली बार हुआ है जब किसी पर आइन की पामाली का मुकदमा चलाया जा रहा है। उसको सजा देने की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इसी तरह हो जाएगा या होने दिया जाएगा जैसा समझा जा रहा है। इसी पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अंसार अब्बासी साहब ने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शमशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। PMLN से हमें चौधरी जाफर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है और APML से हमारे साथ आसिया इसहाक साहिबा मौजूद है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे और फिर उस पर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। जनरल परवेज मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा आइन की अमलदारी का सादा सा सवाल है, लेकिन ये इतना पेचीदा कैसे बन गया? कमांडो का अदालत पेशी की बजाय फौजी तहवील में चले जाना खुदा की लिखी तकदीर थी या ना खुदा की तदबीर? सवाल ये भी है कि फौज मुशर्रफ के मामले से ला ताल्लुक है या नहीं? साबिक सिपा सलार को अरब ले उड़ेंगे या कानून का मजाक उड़ेगा? सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान में साहिब इख्तिदार ही साहिब इख्तियार हैं? सवाल ये भी है कि एक आमिर को लेकर सियासी जमातों की इख्तलाफी जगलबंदी इख्तलाफ रायआमा का मामला है या मुल्की जमहूरियत को लगी दीमक? मशहूर मुसन्निफ पालो कोलो ने कहा था कि जब तुम कोई इरादा करते हो तो तमाम कायनात तुम्हारी कामयाबी की साजिश में शरीक हो जाती है। ये मशहूर कहावत शायद सिर्फ साबिक फौजी आमिर परवेज मुशर्रफ पर ही सादिक आती है। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अंसार अब्बासी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। ये परवेज मुशर्रफ साहब के मामले में हो क्या रहा है, आप क्या कहेंगे इस पे? क्या ये मामलात को जानबूझकर पेचीदा बनाया जा रहा है? किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है? आज आपकी खबर भी है ना, आपने भी कहा कि मौजूदा हालात में तो ये ड्रामा ही इसको समझा जा सकता है जो मुशर्रफ साहब को बचाने के लिए किया जा रहा है। देखें, यानी दोनों बातें हो सकती हैं। हो सकता है वो घबरा गए हों और ज़ाहिर है पहली दफ़ा कोर्ट में आप जा रहे हैं और वो भी इंडाइटमेंट आपकी होनी है और ऐसे क्राइम के मतलब कि जिसकी सज़ा बहुत सख्त है, सज़ाए मौत है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लेकिन देखें, जो सब चीज़ों को ड्यूबियस बनाती है मेरे ख्याल में, कि मेरा ख्याल है कि अगर आपको याद होगा मलाला का जब केस था, जब बीमार हुई वो यहाँ पे आई, तो विद इन नो टाइम डॉक्टर्स ने और गवर्नमेंट ऑफिशियल व्यू देना शुरू किया, लोगों को इन्फॉर्म करना शुरू किया कि मसला क्या है। इस केस में मुझे नहीं समझ आ रही कि ISPR कोई नहीं बोल रहा, इस मसले में डॉक्टर्स क्यों नहीं बात कर रहे, और इस मसले में हुकूमत क्यों नहीं बोल रही। और फिर हुकूमत के जो 2 मिनिस्टर्स की स्टेटमेंट आज छपी हैं, मुझे वैसे वो टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इतनी अपोलोजेटिक, उसको पढ़ के लगता है ऐसे है कि जी हमें तो कोई मसला ही नहीं है। अदालतें आपको बताया कि रेमंड डेविस के केस में जी बिल्कुल आप देखें कि हुकूमतों ने क्या किया, बेशक वो सूबे की हुकूमत हो या उस वक्त की फेडरल गवर्नमेंट, और फिर उस वक्त अदालत ने क्या किया। विद इन नो टाइम
2 لوگوں کا کلر پاکستان سے ایسے اڑا کے اس کو لے گئے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی ایک پیج پہ. دیکھیں اس کا تو نہیں پتا. اب میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے یہ ختم اس لیے ہونی چاہیے. میں آپ کو بتا دوں یہ نہ ڈیموکریسی کے جو لوگ جو ڈیموکریٹس ہیں میاں صاحب جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں ان کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی ملٹری کے لیے اچھا ہے. اگر کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک کلیئر کٹ آپ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دیتے, ان کا جو بھی سٹیٹ آف ان کی ہیلتھ ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے ہو. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں, کچھ بھی ان کو ہو ہارٹ سے ریلیٹڈ کچھ بھی ہو, he should not be allowed to go abroad. میں بلاول کہتے ہیں ڈاکٹرز نے مشورہ دیا تو عمل کریں گے. دیکھیں بلاول زرداری بھٹو کا جو ٹویٹ تھا کل, میں ان سے کہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے ٹویٹ کیا, بہت اچھی سٹیٹمنٹ انہوں نے دی. غیر جانبدار میڈیکل بورڈ, غیر جانبدار. لیکن دیکھیں پاکستان کی 20 کروڑ عوام کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ AFIC is the best option for heart diseases. بالکل. تو یہ ایک ملزم کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں تو ملک سے باہر, اور ملک سے باہر چلے گئے اگر کسی بھی بہانے he will not be coming back. ٹھیک. فوج, کیا آپ کی بات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ لا تعلق نہیں ہے اس تمام معاملے سے؟ اور جیسے کہ آپ نے کہا ڈرامہ سمجھا جا سکتا ہے ان کو بچانے کے لیے, کون کر رہا ہے ڈرامہ, کیوں کرے گا ڈرامہ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ فوج کا جو رول ہے, میرا تو پہلے انفارمیشن تھی کہ ان کو کنسلٹ کیا گیا تھا فوج کو جب ان کے خلاف پروسیڈ سٹارٹ کیا, لیکن جب سے یہ 2-3-4 بوموں کی سٹوریز ہوئی کہ جی بوم آگے ان کے گھر کے باہر, اور اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا, بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں اب فوج کے بارے میں, شکوک زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ شکوک زیادہ نہیں ہونے چاہیے, بیان آنا چاہیے, بیان ISPR بیان ڈاکٹرز کی طرف سے آ جائے, کسی ایک کی طرف سے. ورنہ حکومت کیوں نہیں بول رہی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ کہتے ہیں نہیں جو فیصلہ کر دے کورٹس. بھائی میں اگر حکومت میں ہوتا تو میں کہتا کہ کسی بھی حالت میں ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. اگر عدالت میں گیا تو ہم سٹرونگلی اپوز کریں گے کہ ان کو نہیں جانا ملک سے باہر. ٹھیک. آسیہ صاحبہ, وعدہ ہے کہ مقدمات کو میں فیس کروں گا, یہ وعدہ مشرف صاحب نے پاکستان کی عوام سے کیا تھا, اور عوام بھی یہی چاہ رہی تھی کہ وہ بہادری کے ساتھ جو اوپر عائد مقدمات ہیں ان کو فیس کریں. لیکن پھر یہ ہوا کیا؟ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈرامہ ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں سچ ہے, کوئی کہہ رہا ہے بڑے کمزور اعصاب کے مالک ہیں جو یہ سب کچھ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس, سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کے خاندان میں کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو شاید آپ کو یہ ہسٹری پتا ہو کہ ہارٹ اٹیک پتا کے نہیں آتا, پہلے سے پیشگی اطلاع نہیں کرتا. اور جتنے نہیں ہوا یہ کہا گیا ہے. نہیں جی, یہ کس نے کہا ہے؟ یہ میڈیا کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے. ان کے کس وکیل نے کہا ہے؟ آپ مجھے ذرا سا یہ بتا دیجئے کہ ان کے کس وکیل نے کہا ہے؟ احمد رضا قصوری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے. محترمہ میری بات سنیں, میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کے ایز دا سیکرٹری انفارمیشن اور ان کی ترجمان کی حیثیت سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, ان کی جو CT انجیوگرافی ہوئی ہے اس میں ان کی کورونری آرٹریز بند آئی ہیں, ان کا کولیسٹرول کا لیول بہت سیویرلی ہائی ہے. ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ نہیں یہ کلیئر کر دیں. آپ سیکرٹری انفارمیشن ہیں, آپ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ ان کے وکیل ہیں, وہ ان کے ساتھ اسلام آباد میں ہیں. نہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہ نہیں؟ وہ ان کے ساتھ اسلام آباد میں نہیں ہے جی, بالکل ہوا ہے, بالکل ہوا ہے. ان کو ہارٹ اٹیک, یہ خبر ہے ہمارے لیے پھر کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. جی, یہ انجائنا کا ان کو اٹیک ہوا ہے, اور یہی ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے. جو بورڈ ہے 7 رکنی بورڈ, اس نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہے انجائنا کی پین اور ہارٹ اٹیک میں فرق ہے. یا تو ان کو, یا تو بی میری بات سنیں, میں نے میڈیسن کی ہوئی ہے, لہٰذا مجھے نہ بتائیں, مجھے نہ بتائیں. ہم آپ کو نہیں بتا رہے, آپ ہمیں بتائیں, کلیئر کریں چیزوں کو. تو میں آپ کو جو میں وہی کلیئر کر رہی ہوں, تو لیٹ می ڈو اٹ. بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ پرابلم ہارٹ کی ہوئی ہے, ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. انجائنا کا اٹیک ہی ہارٹ اٹیک کہلایا جاتا ہے. اگر یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ پھر سمجھدانی کا قصور ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ جتنے اعصاب کے اسٹرانگ اعصاب کے مالک شخص ہیں, وہ تو اس بات سے صاف ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ اپنے خلاف بنائے گئے تمام جو مقدمات ہیں ان کا سامنا کرنے وہ خود پاکستان آئے ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں. اور رہی بات اس کی, تو آصف نواز صاحب کا اگر ہارٹ اٹیک کسی کو یاد ہو
تو وہ کس قدر کا فٹل تھا. ان سے زیادہ فٹ بندہ کوئی بھی موجود نہیں تھا فوج کے اندر, تو وہ سرونگ تھے. تو بات یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت دل کا عارضہ یا کوئی بھی عارضہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. لہٰذا مجھے بہت افسوس ہے اور بہت شرم محسوس ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ کسی کی بیماری کے اوپر سیاست کی جائے, بجائے اس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اور دوبارہ سے کھڑے ہو. آپ بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے جو ہے, یعنی کہ ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے. اپنی روایات کو تو چھوڑیں, بہت دور کی بات ہے, ہم یہ بھی بھول گئے کہ ہمارا دین اس بات میں کیا کہتا ہے. آسیہ صاحبہ, آپ کا غصہ ایک طرف, آپ یہاں پہ غصہ نہ کریں بلکہ ان اخبارات پر آپ ہتک عزت کا دعویٰ کر دیں جنہوں نے کل ان کی بیماری کو مذاق بنا کے رکھ دیا. آج تمام اخبارات پڑھے ہوں گے آپ نے, ہیڈ لائنز پڑھی ہوں گی, ان پہ کیا لکھا ہوا ہے. آپ کر دیں ہتک عزت کا دعویٰ. ایک بات میں آپ کو پارس بتاؤں کہ ہر شخص نے یہ کہا ہے, ایک منٹ, ہر شخص نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی بیماری ہے, ہر ایک نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ہر ایک نے, مجھے کوئی ایک بندہ بتائے, مجھے کوئی ایک شخص بتائے جس نے خوشی کا اظہار کیا, اور ناٹ ایون اے سنگل. آپ یہ جو آپ یہ بات جب یہ کہہ رہی ہیں نا کہ ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر دیں, تو پھر ہتک عزت کا دعویٰ کیا ان میڈیا ہاؤسز کے اوپر بھی آل پاکستان مسلم لیگ دعویٰ دائر کر دے کہ جو پچھلے 8 مہینے سے پرویز مشرف کی کیریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, جو 8 مہینے سے یہ چلا رہے ہیں وہ بھاگ جائے گا, وہ ابھی چلا جائے گا, یہ آپ جائے گا. تو میں یہی آپ سے کہہ رہی ہوں نا, بات یہ ہے ایکشن اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈ. پرویز مشرف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ثابت سالم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اس بات پوت ہے. ٹھیک ہے, قصوری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کو باہر بھیجا جائے تو اس پر عمل ہوگا, یعنی کہ آپ لوگ تیار ہیں, اگلا قدم پھر یہی ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب کو باہر بھیج دیا جائے. دیکھیں پارس, پرویز مشرف اب نہ کسی کی کسٹڈی میں ہے. پرویز مشرف اب عدالت میں ان کا کیس. ٹھیک ہے, یہ عدالت ڈیسائیڈ کرے گی. میں اور آپ یا کوئی اور ٹاک شو کے اوپر بیٹھ کے, یا کوئی ہمارا وکیل یا کسی اور کا وکیل یہ بیٹھ کے نہیں ڈیسائیڈ کرے گا. یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. عدالت کی جو رپورٹس جائیں گی وہ فوجی ہاسپٹل سے ہی جائیں گی نا رپورٹس. قصوری صاحب کہہ رہے ہیں مشورہ دیا تو اس پر عمل ہوگا. آپ نہیں تو دیکھیں, یہ تو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں نا, یہ تو عدالت ڈیسائیڈ کرے گی نا. قصوری صاحب تو نہیں ڈیسائیڈ کریں گے. قصوری صاحب تو اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر رپورٹ جائے گی تو اس طرح سے ہوگا. ٹھیک, سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگاتے ہیں مشرف صاحب. انہوں نے ہی کہا تھا نا سب سے پہلے پاکستان. تو ظاہر ہے پاکستان کے ہاسپٹلز اور پاکستان کے جو ڈاکٹرز ہیں ان پر بھی اعتبار ہونا چاہیے. چودھری جعفر اقبال صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ انصار عباسی صاحب نے شروع میں کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس کا معذرت خوانا رویہ کیوں ہے؟ اگر عدالت کہے گی تو, اگر ڈاکٹر یہ کہیں گے تو پھر ہم کر لیں گے. واضح موقف کیوں نہیں ہے؟ فوجی قیادت کی جانب سے نہیں آ رہا, سویلین قیادت ہے, آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ بھی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک بھی پہنچ سکے گا. دیکھیں وارث, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مقدمہ شروع ہوا ہے یہ پہلی بار پاکستان کی ہسٹری میں آرٹیکل 6 کو کے حوالے سے آج عدالتی کارروائی شروع ہوئی ہے. آج سے مراد یہ 2-4 دن سے جی. اور اس کا باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو اس کو موو کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق تشکیل دی گئی یہ اسپیشل کورٹ. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان مسلم لیگ یا محمد نواز شریف صاحب ہم کسی قسم کی کوئی ڈیل کریں یا ان کو اس طریقے سے جانے دیں. اچھا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں, اگر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ہمیں افسوس ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت عطا فرمائے, میں کھلے عام آپ کے سامنے کہتا ہوں, لیکن یہ سارا کام جو ہوا ہے کل انڈر سٹریس ہوا ہے, اور یہ سٹریس کے بعد جو اگلا فیز آتا ہے وہ انجائنا کا ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک کارڈک اریسٹ ہوتا ہے جو فوراً بند ہوتا ہے. میں ڈاکٹر نہیں, لیکن میں ڈاکٹروں کو بیچ میں 3 سالہ بطور وزیر صحت پنجاب کے, اور اس حوالے سے میں کہتا ہوں تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ جو ہے عدالتوں میں ہی جو ہم بات کرتے ہیں نا عدالتوں کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جانے دے رہے. اگر کل کو عدالت یہ کہتی ہے یا یہ ایسی میڈیکل رپورٹ آ جاتی ہے کہ جو عدالت یہ کہتی ہے کہ ان کو باہر جانے کی اجازت دی جاتی ہے علاج کے لیے, تو پھر تو ہم تو نہیں روک سکتے نا. عدالت کیا ہے نا جی, پھر وہ بات کی بات ہے, وہ تو انٹرپول ہے نا, اس کے ضرورت تھرو آ سکتے ہیں. اگر بڑے بڑے مجرم آ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ سکتے؟ جی جی پلیز پہلے اسی پہ کامنٹ کر دیں. نہیں, آپ نے میرے سے ابھی پوچھا ہی نہیں ہے تو میں پہلی بات تو یہ کہ خدا تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, اور میں اس پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. کیوں کوئی کہے گا اگر بیمار نہیں ہے؟ لیکن ایک چیز کلیئر ہے, خدا نخواستہ ہم میں سے یہ 20 کروڑ ہے 22 کروڑ ہے, ابھی آدمی شماری نہیں ہوئی ہے, اس 22 کروڑ سے جو افورڈ بھی کرتے ہیں نا, عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر فیشنیبل
اٹس اے فیشنیبل ٹو سے کہ میں امریکہ سے علاج کرا کے آیا, امریکہ سے علاج اور یا یو کے سے کرا کے آیا. جو AFIC یا NIHT میں علاج ہو سکتا ہے کہیں نہیں ہو سکتا. اور وہ ہمارے جو ہے سابقہ فوجی کمانڈر ہے, اس حیثیت سے ان کی عزت بھی ہے, اس حیثیت سے, اور ان کا علاج جس طرح ہوگا وہ شاید میرا, انصار عباسی کا, جعفر اقبال صاحب کا نہ ہو سکے, اس لیے وہ بہتر یہ وہ محفوظ ترین ہاتھوں میں. ٹھیک ہے. لیکن اگلی بات, باہر انہوں نے جانا ہے, وہ چلے جائیں گے. کنفرم؟ میں تو کنفرم. علاج کرانے نہیں, میں دیکھیں, میں نے علاج کے بارے میں تو بات کرنی نہیں, میں یہ مناسب ہی نہیں بات سمجھتا. ٹھیک ہے. یہ میرا ایک اپنا رائے ہے کہ میں نے کسی کی بیماری میں وہ جس طرح میں نے رائے نہیں دی. ٹھیک ہے. لیکن باہر انہوں نے جانا ہے, یہ میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. اور جانا ہے حکومت کی بھی مرضی سے, باقی اداروں کی بھی مرضی سے, اور وہ جانا ہے کیونکہ ایک ڈیل اور جو ہوئی تھی وہی لوگ تھے جو آپ ڈیل کرا رہے ہیں. تو یہ جو ہے, مشرف صاحب نے کہا ایک آفر مجھے بھی ہوئی تھی, انہوں نے خود بھی یہ بات یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس وقت انہوں نے شروع کیا, جس وقت وہ آئے, شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ معاملات اس نیج تک پہنچیں گے. اور دوسرا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں آپ کو, میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, عدالت سے بھی ڈر لگتا ہے, حالانکہ ہم حکومت میں نہیں, لیکن پیپلز پارٹی پھر بھی ناعذاب کا شکار ہو جائے. یہ صرف ایک افتخار چودھری کی ذاتی انا کا مسئلہ ہے. میاں صاحب بیان دے چکے ہیں, خواجہ آصف صاحب نے, ڈیفنس منسٹر نے, آج انصار عباسی صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے انشاءاللہ, کلیئر کٹ کہا ہے کہ جو انہوں نے جرم کیا تھا ہم معاف کر چکے ہیں, اور اگر عدالت اجازت دے گی تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. قصوری صاحب نے یہ واضح چیز کہہ دی ہے. ارینجمنٹ کا مجھے کچھ پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جب ریمنڈ ڈیوس کا ہوا تھا, آپ میرے ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیں, میں نے کہا تھا وہ باہر جائے گا. اس وقت میں جعفر بھائی میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, ذاتی انا کا کیس لڑے گی عدالت ایک شخص کی. پھر میں ذاتی انا کی بات ہی نہیں, اگر ذاتی انا کا کیس نہ ہوتا نا, اب دوسری طرف ہے, تو پھر 12 اکتوبر ہوتا. تو کہ 3 PCOs پہ افتخار چودھری نے حلف اٹھایا, بعد میں وہ نہیں اٹھایا تو ہم 3 نومبر پہ چلے گئے, ورنہ 12 اکتوبر ہوتا. وہ اس پہ بات کریں گے تو پورا پروگرام کریں گے. 12 اکتوبر میں کہہ رہا ہوں, 12 اکتوبر کیوں نہیں ہے پھر 12 اکتوبر کے کیس کے تو ہم حق میں, صرف 3 نومبر پہ تو پھر صرف پرویز مشرف آتا ہے, باقی نہیں آتے, وہ کرے جو آئے. اور لیکن یہ کنسیڈرڈ اپینین ہے میرے بھائی, جو مرضی کہے وہ میں مانوں گا, پرویز مشرف عنقریب باہر جائیں گے. پارس, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ڈیفنس منسٹر نے کہا ہے کہ ہم نے معاف کیا, وہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز نے پہلے کہہ دیا کہ جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتا رہے, آپ کو پتا ہے نا, ایک 3/4 میجورٹی کا منتخب وزیر اعظم, جس کو انہوں نے بڑا دل دکھایا ہے, حضرت جہاز کی سیٹوں پر باندھ کر لے کر جاتے رہے, ایک چھوٹے سے جہاز پر, اور جن کو کال کوٹری اور جس طریقے سے ہم کنڈیم کرتے ہیں, آج کو روشنی نظر نہیں, وہ انہوں نے اس چیز کی معافی کرا. اس چیز کا ایک منٹ پارس, میں صرف میں نے کوئی انتقام اس چیز کا نہیں, جو لوگ ان کو باہر لے کے گئے وہی ان کو لے کر جائیں گے باہر. ٹیم وہی ہوگی, لیکن ون لائنر جو میاں صاحب کے ساتھ ہوا اس ملک کی بڑی زیادتیوں میں سے ایک زیادتی ہے. وہ الیکٹڈ وزیر اعظم تھے, وہ ظلم اور زیادتی کی گئی, اسی وجہ سے تو کہتے ہیں وہ 12 اکتوبر کو جرم ہوا, 3 نومبر کو نہیں ہوا. لیکن 12 اکتوبر کو چوئی صاحب ایک بات بتا دیں, ذرا 12 اور 3 نومبر کی بات نہیں, وہ 12 کو جرم ہوا یا نہیں, میں آپ کا رسپانس چاہتی ہوں. مجھے ویسے افسوس اس بات پہ ہے کہ اس موقع کے اوپر ڈیفنس منسٹر کو یہ معافی والی ہم معاف کرتے ہیں کہ کہنے کی کیا ضرورت تھی. وہ تو میاں صاحب 10 دفعہ کہہ چکے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, کرنا بھی ایسے چاہیے. بھئی اس موقع کے اوپر تو آپ یہ کہیں کہ ہم, وہ ٹرائی ان کا ہو رہا ہے ٹریزن کے کیس میں, ہائی ٹریزن کے کیس میں, اور جو کہ پروسیکیوشن ہے منسٹری آف انٹیریئر, ہم ان کو نہیں جانے دیں گے. ہاں, ہماری مخالفت کے باوجود اگر عدالت بھیجتی ہے تو پھر ہم چیلنج کریں گے. یہ کیا پتہ انصار بھائی صاحب مضبوط اداروں کو میسج دیا ہو. بالکل دیکھیں نا جو واسطہ فرما رہے ہیں, بالکل میں نے یہی بات کی. اب انٹیریئر وہ ڈیفنس منسٹر والی بات ہے, دیکھیں ڈیفنس منسٹر نے اس حوالے سے بات کی کہ یہ بالکل تاثر نہ جائے کہ ہم کسی طریقے سے وکٹمائز کر رہے ہیں, ہم اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن لا چل رہے ہیں, اور جو آئین کہتا ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. ایک قتل ہوتا ہے آدمی, وہ ریمنڈ ڈیوس بھی اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن ہی میری بات سنیے گا, ریمنڈ ڈیوس قانون کے مطابق ہی گئے تھے. سن لیں, نہیں سر ایک منٹ, اس پہ ایک قتل ہوتا ہے, ریمنڈ ڈیوس گئے قانون کے مطابق تھے, قصاص و دیت ساری عدالتیں, مگر خدا کی قسم وہ اتنا سیاہ دھبا ہے ہماری پوری قوم کے منہ پہ کہ وہ قانون جو ہے نا, وہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگوں کا قتل سڑکوں پہ جائز ہے, اور وہ دوسرے دن کو ہاتھ نہیں لگا سکے گا. اور جو پولیس والے وہاں تھے, لیکن میں آپ کو ایک عرض کر دوں نا, بات یہ کہ جب تک آپ 12 اکتوبر کو نہیں پکڑیں گے, اس میں چاہے شجاعت حسین کا جو بیان تھا وہ غلط نہیں تھا کہ مشاورت بھی کی 12 اکتوبر کیوں نہیں,
کیوں ایک شخص کو بچانے کے لیے؟ اس وقت آپ کو اور اگر آپ 12 اکتوبر کو کریں تو پھر جو پرویز مشرف صاحب کے لیے ڈیل کر رہے ہیں نا ان کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی سب آ رہے ہیں. بلکہ ایک میں بات ایڈ کروں گا, جو چودھری شجاعت حسین کا بیان تھا نا, اس کو ساتھ اگر آج الطاف حسین کے بیان کو بھی لٹکائیں, وہ تو کہہ رہا ہے لٹکائیں سب کو, وہ کہہ رہے ہیں سب کو لٹکائیں, وہ تو لٹکانے کی بات ہے. شاہ صاحب نے کہا تھا گلے پڑ جائے گا یہ مسئلہ. گلے تو پڑے گا نا, لیکن گلے اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ الطاف حسین صاحب نے لٹکانے کی بات کی ہے, انہوں نے تو 2 نام اور لے لیے, افتخار چودھری صاحب بھی اور کیانی صاحب بھی. وہ بات دوسرے جو ملک کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں نا الطاف حسین صاحب, ان کی کسی بات پہ بات کروں گی ابھی آپ سے. انصار عباسی صاحب, آپ آرٹیکل 6 کے ٹرائل کے فیور میں ہیں نا, لیکن کیا یہ صرف جنرل مشرف کا ہی ٹرائل ہونا چاہیے جو یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے گی چیز؟ جو لوگ براہ راست ان کے ساتھ تھے ان سے باس پرس نہیں ہونی چاہیے؟ جس نے جتنی غلطی کی کیا وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے؟ ہجوم میں سے ایک شخص کو نکال لیا ہے بس. دیکھیں یہی مسئلہ ایز اے اسٹریٹجی میں فرام ڈے 1 میں گورنمنٹ کے اس بات کے اوپر بالکل فیور میں ہوں کہ نومبر 3 کا پہلے ان کو کرنا چاہیے, اور اس میں صرف مشرف آتا ہے بیکاز ایک تو سپریم کورٹ کی رولنگ بھی اسی بارے میں ہے, اور جو کہ فل بینچ تھا سپریم کورٹ کا, صرف ایک جج نہیں تھا, فل بینچ نے کہا تھا, اور ہولی سولی ایک بندہ رسپانسبل تھا. ان کے سامنے اس وقت کے شوکت عزیز پرائم منسٹر کی سمری بھی موجود تھی جس میں مارشل لاء کی بات نہیں تھی, جس میں کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کی بات نہیں تھی. ان کے سامنے انٹیریئر سیکرٹری کی بھی سمری تھی, لاء منسٹری کی بھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ کسی نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ مارشل لاء لگائیں, جو بغیر آبزرویشن دی گئی. نہیں آبزرویشن نہیں بھئی, وہ ایویڈنس آپ دیکھیں نا کہ ایک شخص کا, اچھا یہ فرما لیں پھر میری رائے نہیں ٹھیک ہے, اس میں بڑا کلیئر کٹ ایویڈنس, جو کنکریٹ ایویڈنس, نوٹیفائڈ ایویڈنس ہے, دیٹ گوز اگینسٹ 1% دیٹ از جنرل پرویز مشرف, جس نے ایسی تیسی کی. اس کیس کو چیلنج تو کیا ہے ویسے انہوں نے, وہ کتنے عرصے بعد کیا ہے, وہ کیا ہے تقریباً 5 سال. ایک اکیلا شخص ایسے یہ کام کر سکتا ہے, ان کے ایڈوائزرز ہیں, آج جو دوسری سیاسی پارٹی. اگر آپ نے چودھری شجاعت صاحب اور الطاف حسین صاحب اتنے اگر ماشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں نا, تو پھر بجائے اس کے کہ وہ نعرے لگائیں یا سیاسی نعرے لگائیں, ان کو چاہیے, میں الطاف بھائی سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن آپ اپنے وکیل کو بھیجیں, درخواست دیں اسپیشل کورٹ کے سامنے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے لیے مشورہ دیا تھا, آپ نے مشورہ دیا تھا تاکہ آپ کا فارمل سیاسی تقسیم ان کا مسئلہ زیادہ آسان نہیں کر رہی. چودھری شجاعت حسین نے ہائی موریلٹی کا مظاہرہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے مشورہ کیا گیا ہے. الطاف حسین صاحب کے معاملات اور ہیں, الطاف حسین پہ اصل میں اسکاٹ لینڈ یارڈ قریب آتی جا رہی ہے, اور وہ کبھی سندھ کی تقسیم کی بات مشورے کی ایک بات نا, مشورے کی ایک بات, اب ایک عرض میری سنیں. عباس صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں, ہم کٹے رہے ہیں, لڑتے جھگڑتے بھی رہے ہیں, پیار سے بھی رہے ہیں, کرتے رہے ہیں. جعفر اقبال صاحب بھی مطلب سینئر ہے میرے سے. یا تو 12 اکتوبر کو جرم نہیں ہوا, یہ کہہ دیں میں چپ کر جاتا ہوں. اگر 12 اکتوبر کو جرم ہوا ہے تو پھر صرف 3 نومبر میری سمجھ میں نہیں آیا. وہ انصار عباسی صاحب نے بڑا درست کہا, انہوں نے کہا کہ 3 نومبر اس کے بعد ہم یہ اس کو سیاسی اتفاق رائے نہیں ہے, 12 منتخب وزیر اعظم آپ یہ مت سمجھیں کہ الطاف حسین صاحب اور چودھری شجاعت حسین یہ جو بہت باتیں کر رہے ہیں نا, وہ نہ تو آئین کے لیے ایسے اور نہ کسی, وہ صرف بچانا چاہ رہے ہیں جنرل مشرف صاحب کو, اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. آسیہ صاحبہ, کیا واقعی یہی بات ہے؟ آپ انصار عباسی صاحب سے اتفاق کرتی ہوں, اور اس بات کا بھی جواب دیجیے گا کہ جنرل پرویز مشرف کو سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے, ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہونا چاہیے, چونکہ آئین کی عملداری تو نہیں ہوئی ہے نا, یہی بات ہے. ٹھیک ہے, اس بات پر احتساب نہیں ہونا چاہیے. پہلے تو یہ جو اتنی ساری باتیں سارے خاموش ہو گئے, آپ جواب دیجیے. بالکل بھی سمجھ میں, یہ ساری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. دیکھیں انصار عباسی صاحب کے بارے میں میں کیا کہوں کہ ایک بہت سخت شاید ورڈ ان کے لیے استعمال کر رہی ہوں, پاکستان کے جرنلزم کے وہ بیج مالو ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ 99 کے اندر, میں ثابت کرتی ہوں نا, میں ثابت کروں گی 99 کے اندر جس وقت پرویز مشرف جس وقت آئے تھے, دا نیوز میں ان کے آرٹیکلز بھرے ہوئے ان کی تعریفوں کے اسناد کے, اور ارسلان افتخار کا جو کیس آیا تھا وہ ان کی نیوز آئی تھی. جب ریفرنس بھائی, مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے, مجھے آپ کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے. ارسلان افتخار کی نیوز آپ نے ہی بریک کی تھی, اور جب ریفرنس پرویز مشرف کی طرف کے,
جب پرویز مشرف نے ریفرنس ان کی طرف بھیجا تو آپ جا کے افتخار چودھری کے کیمپ میں بیٹھ گئے، تو لہٰذا آپ کا تو کوئی دین ایمان ہے نہیں، لہٰذا آپ کی بات کے اوپر تو میں کسی قسم کا کامنٹ کرنا ہی نہیں پسند۔ آپ کا دین ایمان آج سے 6 مہینے پہلے، سال پہلے کس پارٹی کے ساتھ تھا؟ آپ کو تو یہ تک نہیں معلوم تھا، آپ کو تو یہی نہیں پوچھا، آپ کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ پرویز مشرف پہلی دفعہ کورٹ میں نہیں گئے، پرویز مشرف جیسے ہی لینڈ کیے تھے ویسے ہی سندھ ہائی کورٹ میں گئے تھے۔ میسج اگر اچھا نہ لگے نا، دیکھیں میسج اچھا نہ لگے تو میسنجر کو نہیں مارا کرتے، کورٹ کے اندر بھی لگے، میں کہہ رہا ہوں میسج اچھا نہ لگے تو میسنجر کو نہیں مارا کرتے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کے اندر بھی میسج اچھا نہ لگے تو میسنجر کو نہیں مارا کرتے۔ آپ کی تو معلومات ہی وہ نہیں ہے جی، میسج اچھا نہ لگے تو میسنجر کو نہیں مارا کرتے۔ بی بی چلیں سوال کا جواب بھی دے دیں کہ اس بات کا احتساب کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ آپ تو ہیں ترجمان تحریک طالبان کے، ماشاءاللہ۔ ہاں، آپ کس کی ترجمان ہیں بتائیں؟ یہ مشرف صاحب کس کے پٹھو تھے؟ امریکن جنہوں نے امریکہ کوئی قانون نہیں بنایا اس ملک کو، جس نے اپنے مسلمانوں کو اٹھا کے بیچا تھا؟ بتا دیجئے نا جس کے آپ ترجمان ہیں، آپ یہ بتا دیجئے تحریک طالبان پاکستان کس کی پٹھو ہے؟ آپ اس کے ترجمان ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ویسے کیا بات ہے، ماشاءاللہ کیا زبردست باتیں کر رہی ہیں، کتنی اچھی لگ رہی ہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ چلیں میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا، لیکن ایک بات بہت اچھی لگ رہی ہیں، مجھے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ مجھے بھی نہیں ملا۔ سمجھام بخاری صاحب، آپ مجھے جواب دیں مجھے جواب آپ لے کے دیں۔ جی پلیز آپ ریپیٹ کیجئے۔ 12 اکتوبر کو جرم ہوا یا نہیں؟ ہوا؟ جی ہوا۔ سر ایک منٹ، یہ پوچھا میں جواب دیتا ہوں۔ سر میرے آقا ایک منٹ، سر ہوا 12 اکتوبر پہلے ہوا یا 3 نومبر پہلے ہوا؟ 12 اکتوبر پہلے ہوا۔ 12 اکتوبر کی پروسیڈنگ کیوں نہیں اور 3 کی کیوں؟ بالکل ہوگی، وہ بڑی وضاحت سے بتایا ہے۔ 12 اکتوبر سے بالکل بڑا وضاحت سے کہا ہے۔ ہم نے این آر او نہیں کیا، ہم نے این آر او کیے نہ کرنا ہے، این آر او پرویز مشرف سے کیا تھا نا، ہم نے کوئی نیا این آر او نہیں کرنا، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں نے بڑے واضح طور پر کہا کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور وہ اکٹھے تھے، بالکل آج ہی کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے کہا کہ اکیلے پرویز مشرف نے آئین نہیں توڑا، عدلیہ نے بھی توڑا۔ کیا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی کچھ نہیں چاہ رہی، نئی بحث شروع ہو جائے۔ میری بات سن لیں، پارس میری بات سن لیں، پہلے ان سے ڈیل کی یا فور فرنٹ پر جا رہی ہے؟ سر میری بات تو سن لیں۔ ڈیل سب سے، دیکھیں میرا بہت ادب کا رشتہ ہے، لیکن ادباً ہی عرض کرتا ہوں کہ سب سے پہلی ڈیل وہ ہوئی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جدہ گئی مجبوری میں، پہلی ڈیل وہ ہوئی، پھر این آر او کے تحت ہم آئے، دوسری ڈیل وہ ہوئی۔ میں ہمت سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی مان لیں پرنس مکرن نے کبھی نہیں اس بات سے انکار کیا، پھر انہوں نے وہ دکھا دیا، پھر کا معاہدہ اتنا بڑا نہیں تھا، پھر 5 سال کا، پھر 10 سال کا، لیٹس ناٹ گو دیئر۔ میرا یہ ہے، آرٹیکل 6 کو پڑھیں آپ، آرٹیکل 6 میں کون کون ہے؟ مددگار، ابیٹر، مشورے والے۔ یا تو آپ کہیں کہ آئین کے اس حصے پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اس پہ نہیں عمل کرنا۔ دوسری آگئی ڈیفنس منسٹر صاحب کا بیان، اور یہ سر میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس پہ۔ ڈیفنس منسٹر کے، میں نے کہا قتل ہوتا ہے تو مقتول کے ورثہ معاف کرتے ہیں، آئین پاکستان کا وارث کون ہے جو ہم معاف کر دیں گے؟ ہم نے تو معاف کر دیا۔ سوالوں کے جواب جو ہے مبہم نہ رکھیں، چیزوں کو کلیریفائی نہ کریں۔ پیپلز پارٹی اس حق میں ہے کہ آپ دیکھیں وہ بات تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے کہ جو چلے گئے ڈکٹیٹر ان پہ بھی کرے، جو چلے گئے، جو موجود ہے تو پھر ایبیٹرز۔ آپ نے 3 سال جسٹس منیر کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا کہ 3 سال کہا، جب ہم اور یہ اکٹھے یہ باتیں کر کے مشرف صاحب کو فائدہ نہیں دے رہے آپ؟ اس سے دے رہے ہیں 3 نومبر سے، 12 اکتوبر کو ہم دیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ چلیں ٹھیک، ایک بات کا جواب دیں، بریک لینی ہے پھر مجھے ایک دوسرے ٹاپک پر بھی بات کرنی ہے۔ چھوڑیں گے وہ تو ذاتی طور پر میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو میرے ساتھ جاتی ہے، بیرونی دباؤ کو کس حد تک آپ برداشت کریں گے؟ سٹینڈ لے لیں گے؟ 6 تاریخ کو ابھی وزیر خارجہ بھی آ رہے ہیں سعودی، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ زیر بحث آئیں گے معاملات۔ اس کام کے لیے نہیں آ رہے، وزیر اعظم کی ملاقات نومبر میں ان کے ساتھ ہوئی تھی، ان کو انوائٹ کیا گیا نیو یارک میں، اس حوالے سے انویٹیشن ہے، اس کام کے لیے نہیں آ رہے۔ اب آصف صاحب ٹائمنگ اچھی ہے نا ویسے، ابھی اسٹیج ہی نہیں ہے، ابھی پارس میں اثر ہو سکتا ہے کچھ اس ٹائمنگ کا۔ دیکھیں پہلے میں سمسام صاحب کی، دیکھیں جو سمسام صاحب نے کہا نا یہ بات میں، لیکن میں صرف ان سے ایک پوچھوں گا بات کہ آپ کی گورنمنٹ نے ان کے خلاف ٹرائل کیوں نہیں کیا؟ بریک کے بعد جواب دیجیے گا۔ میں اب آسیہ صاحبہ لاسٹ کامنٹ اگر دینا چاہیں تو پلیز اس ایشو پہ دے دیجیے، اس کے بعد میں ایک دوسرے ٹاپک پہ بات کروں گی۔ انصار عباسی کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیں، کوئی بات نہیں۔ پرویز مشرف
کے خلاف یہ جو آرٹیکل 6 چل رہا ہے اس کو آپ بالکل چلائیں پرویز مشرف کے خلاف. ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے چلانا ہے, آپ بالکل چلائیے, لیکن آرٹیکل 6 کو اس کی پوری حیت کے ساتھ نافذ کیجئے. پک اینڈ چوز کریں گے اور کمپوزیشن جو کورٹ جو بیٹھا ہے اس کی کمپوزیشن, اس کی کیپیسٹی بہت شکریہ. آسیہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. ذرا بریک کے بعد بات کرتے ہیں, لیکن بریک کے بعد میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی آپ سب کے کامنٹس کے. الطاف حسین صاحب کے جو مطالبات سامنے آئے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا سمسام بخاری صاحب, اس سے پہلے جو الطاف حسین صاحب کے مطالبات ہیں ان پہ ہم بات کریں. ایک سوال آپ سے انصار عباسی صاحب نے کیا تھا, اس کا جواب دے دیں. آپ لوگوں نے اپنے دور میں کیوں نہیں کیا یہ ٹرائل, اس وقت کیوں نہیں چلایا مقدمہ؟ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ملک کو اور بہت سارے معاملات ہیں اور یہ شروع بھی کر لیں گے تو یہ پورا نہیں ہو سکے گا, اس لیے ہم نے نہیں کیا. اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے, یہ پورا نہیں کر سکے. پھر آپ 12 اکتوبر پہ کیوں زور دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ 5 سال بہت تھوڑا عرصہ تھا. 5 سال بہت تھوڑا. نہیں سر, نہیں ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا. آپ وہ جرم ہم پہ ڈال دینا. میں نے تو ایڈمٹ کیا, ہم نے شروع نہیں کیا. ہم سمجھتے تھے کہ پورا نہیں ہو سکے گا. آپ ایکسپیکٹ کریں گے یہ کر لیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, منطقی انجام تک پہنچا دیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بس ایک ضدی بس ہوگا. یہ 3 نومبر کے بعد اگلا تو یہی آنا. یہ منطقی انجام جو ہے نا, یہ 3 مہینے کے اندر آپ دیکھیے گا کہاں پہنچتا. ٹھیک. انصار عباسی صاحب, اب ایک جانب تو پرویز مشرف صاحب کا جو پر مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے, تاریخ کا بڑا اہم موڑ ہے. دوسری جانب آج الطاف حسین صاحب کی طرف سے مطالبات آئے ہیں الگ صوبے کا, الگ ملک کا, صوبے میں 50-50 کا. پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پرویز مشرف آرٹیکل 6 کے تحت ان پر مقدمہ چل سکتا ہے تو پھر سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, جنرل کیانی, یہ بھی آرٹیکل 6 کی زد میں آتے ہیں. ذرا انالیسس کر دیں کہ صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا گین کرنا چاہ رہی ہے ایم کیو ایم؟ دیکھیں, الطاف بھائی کو, میرا الطاف حسین صاحب کو جن لوگوں نے مشورہ دیا ہے, کچھ فیکچول اس میں رانگز ہیں, فنڈامنٹلز. ان کی خواہش ٹھیک ہے, ہو سکتی ہے کہ جی آپ چیف جسٹس کو اور باقی جو بھی جج, دیکھیں جنرل کیانی کے خلاف پہلے بات کرتے تھے جب وردی میں تھے, چیف جسٹس کے متعلق اس وقت بات کرتے جب وہ آفس میں تھے. اب چلے گئے ہیں تو دونوں کے متعلق بات کر دی. چیف جسٹس, فارمر چیف جسٹس کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ 18ویں ترمیم جب ہوئی, جو لاسٹ ہماری پارلیمنٹ تھی, انہوں نے پی سی او اور ججز کے جو بھی اس وقت کا تھا اس سب کو انڈیمنیفائی کیا. انہوں نے جس چیز جو انڈیمنیٹی ختم کی وہ 12 اکتوبر کی, صرف 12 اکتوبر, ہاں وہی مطلب اس کے بعد 12 اکتوبر 12 اکتوبر 1999 کے ایکشن کو انہوں نے انڈیمنیٹی ختم کر دی. مطلب اس کے متعلق ٹرائل ہو سکتا ہے. جہاں تک اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بھی ٹرائی کر لیں, تو اگر آپ نے اپنا ٹرائل مانگنا ہے, اور بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے بڑے بولڈ طریقے سے کہا, تو پھر یہ ایک اپلیکیشن دے دیں اسپیشل کورٹ کے سامنے کہ جی ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ایبروکیٹ کریں کانسٹیٹیوشن کو, آئین کو توڑیں. ٹھیک, باقی یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ نہیں ایمرجنسی لگائیں, نہیں, آئین کو توڑیں تاکہ آپ, وہ اچھی بات ہے تاکہ آپ کے خلاف بھی پروسیکیوشن سٹارٹ کر دے گی, سارا کچھ سٹارٹ ہوگا. ایک تو بات یہ ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کتنی اہم ہے انصار عباسی صاحب. اچانک یہ احساس ایم کیو ایم میں کیسے پیدا ہو گیا؟ پہلے تو کوئی بات ہوتی تھی صوبے کی تو یہ اسے سازش قرار دیتے تھے. دیکھیں ایم کیو ایم, مجھے نہیں پتا کس کی وجہ سے یہ کر رہی ہے. تو ایم کیو ایم کا مقصد صرف یہی ہے کہ جنرل مشرف کے کو اس ٹرائل سے بچایا جائے, جو سیدھی سی بات ہے. یہ ایک اینگل لیا جا سکتا ہے, مطلب توجہ ہٹا دیں عوام کی. اینگل نہیں, انہوں نے تو پہلے کہا کہ ایک کا نہیں کریں, سب کا کریں, پورے پاکستان کا کریں, مطلب ہو ہی نہیں سکتا. اب دیکھیں الطاف حسین کہتے ہیں کہ مجھے لٹکا دیں, از اٹ پاسبل؟ اب وہ کہتے ہیں جی کہ آپ چیف جسٹس فارمر کو لٹکا دیں, از اٹ پاسبل؟ وہ کہتے ہیں جنرل کیانی صاحب کو انہیں خواہشوں کے مطابق پورے پاکستان کو لٹکا دیں. لیکن ایک وہ شخص جس کے بارے میں ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ جی میں یہ توڑ رہا ہوں, میں اس کانسٹیٹیوشن کو ابینس, ہولڈنگ ان ابینس کر رہا ہوں, اس کو کچھ نہ کہے, باقی سب کو پکڑ لیں. تو یہ میرا نہیں خیال کہ تمام ٹیم کے ساتھ میرا خیال ہے ان کو, اور دوسری ان کو پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے ٹوٹنے کے بارے میں, میچ ہارتی ہے تو پوری ٹیم ہارتی ہے نا, صرف اکیلا کیپٹن تو نہیں ہارتا نا. یہ میچ ایک انڈیویجول کے لیے پاکستان کو خدا نخواستہ پاکستان کے بارے میں ایسی باتیں کرنا اور اس طرح نیگیٹولی باتیں کرنا, آگے دیکھیں لوگوں کے کیا ویوز ہیں الطاف بھائی کے بارے میں یا ایم کیو ایم کے بارے میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوزیٹیو پالیٹکس ہو, پوزیٹیولی آگے ہوں. مقصد آپ نے بتا دیا ہے کہ تھوڑا توجہ ہٹانا ہے, توجہ ہٹانا, اور تاکہ ان کو چھوڑ دیں بس. ایک سیکنڈ دیکھیں, مطالبہ آ گیا ہے کہ اردو بولنے والے سندھی اگر برداشت نہیں ہوتے تو الگ صوبہ بنا دیا جائے. اب یہ بیان برائے بیان کے بجائے کیا سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایم کیو ایم نے یہ مطالبہ کیوں کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں کچھ تو غلط ہوگا. دیکھیں فارس, بات یہ ہے اردو بولنے والے جتنے بھی پاکستان میں ہیں
وہ تمام پاکستانی ہیں اور تمام کا مطالبہ نہیں ہے. میں بہت سارے اردو بولنے والوں کو کراچی میں جانتا ہوں جو ایم کیو ایم کی پالیسیوں سے جتنے خوش ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے. لیکن میں گزارش آپ سے مینڈیٹ ہے ان کا, وہ کہتے ہیں جی وہ مینڈیٹ تو پھر ضیاء الحق سے دلوایا جا رہا ہے, تو ابھی تک دلوایا جا رہا ہے. میں گزارش آپ سے یہ کروں گا کہ یہ جو ان کا مطالبہ ہے پاکستان کو توڑنے والا اور علیحدگی کا, اس کو تو کنڈیم کرنا چاہیے ہر پاکستانی کو. وہ اردو بولتا ہے, پنجابی بولتا ہے, سندھی بولتا ہے, کچھ بولتا ہے. دوسری بات ٹائمنگ کی ہے, تو ٹائمنگ میں انصار عباسی صاحب سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ صرف یہ بات نہیں ہے, بہت ساری چیزوں سے توجہ ہٹانا, ایک تھریٹ دینا, اور بہرحال جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان سے ان کا ایک تعلق ہے اور اس تعلق کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کرنا. دوسری بات کسی کی آلے کار ہے, کسی اور کی زبان بول رہی ہے ایم کیو ایم. جی میں ایم کیو ایم کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا بحیثیت جماعت, لیکن الطاف حسین صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں وہ کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے تکلیف دے. کن باتوں سے توجہ ہٹانا چاہ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے چھوڑے میں پرسنل ہو جائے گا, چھوڑے میں اس پہ کچھ نہیں کہتا, لیکن عوام کے سامنے کی جائے, عوام کے لیے یہ ہے کہ لیڈر کی کوئی چیز پرسنل نہیں ہوتی نا. میں نہیں, سن لیں, ان ایکسیپٹیبل ہے یہ باتیں, اور کسی بھی محب وطن پاکستانی کے لیے ناقابل فہم بھی ہے, ناقابل یقین بھی ہیں, ناقابل عمل بھی. ٹھیک, اب دیکھیں جیسے وہ حلقہ بندیوں کا بھی ابھی جو ایشو میرے خیال میں نے کافی کہہ دیا. نہیں میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ووٹ بینک کو توڑنا چاہ رہی ہے. ایک بہت سارا طبقہ ہے, ایک بہت سارا طبقہ ہے اس ملک میں, اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو بد نصیبی سے دو قومی نظریے کے خلاف بات کرتا ہے, اور یہ بھی بات کرتا ہے کہ یہ کیوں, یہ تقسیم کیوں ہوئی تھی, اس کا مقصد کیا تھا. یہ اسی کا جو ہے وہ تسلسل ہے, اور اس بات کو آپ رہ نہیں دیں. ملک نازک وقت سے حلقہ بندی اور لوکل گورنمنٹ کی بات اگر کریں نا ایم کیو نہیں وہ کریں, 100 دفعہ کریں, کوئی بھی کرے, لیکن آپ ہمارے ساتھ بھی ہیں, پیپلز پارٹی والے پنجاب میں کریں, ہاں سب پورے پاکستان میں, لیکن حلقہ بندی یا اگر لوکل گورنمنٹ وہ حق ہے ان کا, نہیں ہو رہا ہے, آپ کم از کم اس ایکسٹینٹ تک وہ حق ہے, وہ کہیں کہ ہم اس حکومت کو اکھاڑ کے پھینکیں گے, یہ زیادتی کر رہے ہیں, مگر ملک کے تقسیم کی بات ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک, چودھری جعفر اقبال صاحب, یہ اس وقت میں جو بیان آیا ہے, اس کے اب مسلم لیگ نون کی جو مسائل میں گھری ہوئی گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک نیا مسئلہ ہو گیا نا, جو مطالبات کیے الطاف حسین صاحب نے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا انہوں نے یہ الزام بھی لگا دیا ہے کہ کیا وفاقی حکومت جو ہے وہ مہاجروں میں علیحدگی کے جراثیم پیدا کرنا چاہتی ہے, تو کیا واضح ہو رہا ہے ان کے اس بیان سے؟ پر سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ یہ بڑا افسوسناک آج سٹیٹمنٹس آئی ہیں جو الطاف حسین صاحب کی طرف سے آئی ہیں, اور اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی ہیں, ہم سب ایک جگہ پر ایک دھرتی کے رہنے والے ہیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میری ذاتی رائے میں کہ وہ انڈر ٹرمینڈس پریشر ہے, اور جو انہوں نے آج تقریر کی حیدرآباد کے لوگوں سے جو خطاب کیا, وہ دراصل ڈائمینشنز ہیں 2 ways. یعنی ایک تو پرویز مشرف کا امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے, ان کی بیماری, ان کا ٹرائل, اس پر توجہ ہٹانا. نمبر 2, اسکاٹ لینڈ یارڈ بہت قریب آ رہی ہے ان کے, اور ان کے اپنے بیان کو اگر غور سے سنیں تو وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں آپ سے درخواست کروں گا اور اپیل کروں گا اپنے لوگوں سے کہ میری تحریک کو جاری رکھنا. مطلب یہ کیا, یہ اختتامی جیسے میرے بعد بھی مطلب یہ. اور اس سے پہلے جو اگر سٹیٹمنٹ ہوگی, انصار عباسی صاحب بھی ول بیئر می آؤٹ, وہاں انہوں نے کیا کہا کہ یہ M5 یہ سب میرے پیچھے ہیں, مجھے مارنا چاہ رہے ہیں. اور پھر وہ منی لانڈرنگ والی چیزیں جو وہ بڑی ثبوت کے ساتھ آگے آ رہی ہیں. میں کوئی پرسنل نہیں, جو حقیقت جو میڈیا میں آ رہی ہے, ایک بات اور کہہ رہے ہیں, میں اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. حکومت کیا رول پلے کر سکتی ہے اب سندھ میں جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم تو آمنے سامنے کھڑی ہے نا, وہ نواز شریف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پاکستان بچاؤ. میں نے اگلی بات بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہم تو ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے تھے, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ فنکشنل, سارے ہم عدالت میں نہیں مانگے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے, اور ان کے ساتھ میٹنگ, ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ چل, اور آج بھی ان کا گورنر ہے. ہم گورنر نے بھی ہم نے چینج کیا, وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں آج بھی اس گورنمنٹ کے, اس حصے کے, اس سٹرکچر کے, اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. اس وقت کی چیزیں, اس وقت کی سٹیٹمنٹ, اس قسم کی پالیسیاں جو ہے وہ پاکستان کو نقصان دے. صبر حوصلے کے ساتھ ہم نے ساری چیزوں کو فیس کرنا ہے ایز اے قوم, اور یہی ان کو اسپرٹ رکھنا چاہیے. آخری بات, انصار عباسی صاحب 11 سال سے گورنر ہے ان کا, ابھی یہ چودھری جعفر اقبال صاحب نے بھی کہا, تو کیا پھر زیادتی کی بات کرنا مناسب ہے؟ چونکہ پیپلز پارٹی کی یہ کہتی ہے کہ جب وہ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے تو تمام ایشوز ان کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, تو گین کیا کرنا چاہ رہی ہے اس وقت میں ایم کیو ایم, کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں میں ایم کیو ایم کی ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, ان کی سیاست مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آتی. اب یہی بات ہے کہ
اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا اتنا اچھا یارانہ رہا اور پھر ایک دم سے آپ کو پیپلز پارٹی ایسی لگنا شروع ہو گئی. پھر کل بلاول کا جو بیان آیا مجھے افسوس ہوا, انور صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. بلاول کے والد صاحب نے اگر کوئی غلط سرٹیفکیٹ دیا تو ڈز اٹ جسٹیفائی اینی رانگ آن پارٹ آف جنرل مشرف؟ اب اس میں ایک پولیٹیشین ایک نیا پولیٹیشین ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو اس نے اچھی اسٹیٹمنٹ دی جنرلی جو آؤٹ لائن تھی اس کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک بیمار آدمی تھا تو اس کو کاورڈ نہیں کہنا چاہیے تھا, آپ کو اس موقع پہ اس کو کاورڈ نہیں کہنا چاہیے تھا. باقی جو معاملات تھے بیکاز یہ سیاستدانوں کی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر مشرف کو یہاں سے نکالا جا رہا ہو, گورنمنٹ نکالنا چاہ رہی ہے, تو بینگ اپوزیشن لیڈر یہ بلاول نے بہت اچھی وارننگ دی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک بات آپ نے کہا ان کی سیاست سمجھ نہیں آ رہی, سب ان کے ساتھ سیاست بھی کرتے ہیں اور ان کی سیاست بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, ویسے جو لگ رہا ہے نا سیاست وہ سب کے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے رہنا حکومت میں ہی ہے, رہنا حکومت میں ہے, الطاف بھائی سیاست ویسے زبردست کرتے ہیں. بس ایک چیز سیکوینس دیکھیں, 2 دن پہلے وہ رؤف صدیقی صاحب غالباً ہے, انہوں نے لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر برٹن کو اور اسکاٹ یارڈ کو, اور کیا کہا ہے, اور اس کے بعد آج فالو اپ 1 دن کے بعد جو جلسہ تقریر ہوئی آپ خود حساب لگا لیں. ٹھیک ہے, ابھی 5 تاریخ کو کراچی میں بھی ہے. بہت شکریہ چودھری جعفر اقبال صاحب آپ کا, سمسام بخاری صاحب بہت شکریہ, انصار عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور پروگرام میں ہمیں آسیہ اسحاق صاحبہ نے بھی جوائن کیا تھا. تمام پاکستانی رہنماؤں سے صرف یہ ایک سوال ہے کہ ان کے خلاف کی جانے والی کسی بھی بات کا تعلق پاکستان کی سالمیت سے ہی کیوں ہوتا ہے, اس پر آپ سوچیے گا. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.